एथेंस का एक मंजर सोचिए। शाह आर्कन का बरामदा, जहां शहर के सबसे संगीन मजहबी मुकदमे सुने जाते हैं। फिजा में एक अजीब सा तनाव है। हम्म। एक तरफ सुकरात खड़ा है, वही फलसफी जिसकी बातें नौजवानों को तो बहुत पसंद है, लेकिन शहर के बड़े उससे यूं कहें कि चिढ़ते हैं। जी, और इस पर इल्जाम भी बहुत संगीन था। बिल्कुल। इल्जाम ये कि वो नौजवानों को गुमराह कर रहा है, पुराने देवताओं को नहीं मानता और नए खुदा घड़ रहा है। और उसकी सजा मौत। और इसी जगह, इसी तनाव भरे माहौल में इसकी मुलाकात एक और शख्स से होती है। नाम है उसका यूथिफ्रो। अच्छा। और ये शख्स, यानी चलता फिरता एतमाद है। उसे लगता है कि देवताओं के बारे में, नेकी बदी के बारे में वो सब कुछ जानता है। यानी खुद को एक माहिर समझता है। सबसे बड़ा माहिर। और इसका इत्मीनान इतना है कि वो वहां एक ऐसा काम करने आया है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। वो क्या? वो अपने सगे बाप पर कत्ल का मुकदमा चलाने आया था। क्या? अपने वालिद पर? जी, एथेंस के माशरे में ये नाकाबिले तसव्वुर बात थी, लेकिन यूथिफ्रो को जरा बराबर शक नहीं था कि वो जो कर रहा है वही असल नेकी है। और यहीं से वो मशहूर मुकालमा शुरू होता है। सुकरात, जो हमेशा कहता था कि मैं कुछ नहीं जानता, वो इस खुद साख्ता माहिर से एक बहुत मासूम सा सवाल करता है। वो कहता है, यूथिफ्रो, तुम तो इन सब मामलात के माहिर हो, मुझे तो मौत का सामना है। जरा मुझे भी सिखा दो कि ये नेकी या तकवा आखिर है क्या। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये 2500 साल पुराना सवाल आज भी इतना अहम क्यों है। जी, कि क्या अखलाकियात का कोई आज़ाद वजूद है या ये बस किसी हुक्म का नाम है। तो पहले इस केस को थोड़ा समझ लेते हैं। यूथिफ्रो का बाप जमींदार था। जी, और इसके एक मजदूर ने गुस्से में आकर एक गुलाम को कत्ल कर दिया। अच्छा। तो यूथिफ्रो के बाप ने उस मजदूर को पकड़कर रस्सियों से बांधा और एक गड्ढे में फेंक दिया। और फिर एक मजहबी पेशवा से पूछने के लिए आदमी भेजा कि अब इसके साथ क्या किया जाए। लेकिन जवाब आने में देर हो गई। जी, और उस दौरान वो मजदूर वो गड्ढे में ही सर्दी और भूख से मर गया। ओ। अब यूथिफ्रो का सारा खानदान, उसके रिश्तेदार, सब इसके खिलाफ है कि बेटे का बाप पर मुकदमा करना तो सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन यूथिफ्रो का मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह था। बिल्कुल अटल। वो कहता है इंसाफ अंधा होता है। कातिल कातिल है, चाहे बाप हो या कोई और। देवता मेरे इस काम से खुश होंगे। ये सुनकर सुकरात एक तरह से तंजन हैरान होता है। वो कहते हैं, वाह, तुम्हें तो भाई नेकी और बदी का इतना गहरा इल्म है, फिर तो तुम मेरे उस्ताद बन जाओ। मुझे भी सिखाओ ये तकवा क्या है, ताकि मैं अदालत में अपना दिफा कर सकूं। बिल्कुल। और फिर वो पहला बुनियादी सवाल करता है, तो बताओ ये तकवा है क्या। यूथिफ्रो पूरे एतमाद से जवाब देता है। कहता है, तकवा वही है जो मैं कर रहा हूं, मुजरिम को सजा देना, चाहे वो कोई भी हो। और दलील के लिए देवताओं की मिसाल देता है। जी, सबसे बड़ी मिसाल। कहता है, देखो, सबसे बड़े देवता ज्यूस ने भी तो अपने बाप क्रोनोस को सजा दी थी। जब देवता ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। एक मिनट, ये जवाब तो काफी मजबूत लगता है। एक अमली मिसाल है, और वो भी सबसे बड़े देवता की। सुकरात को इसमें क्या मसला नजर आया? यही तो सुकरात का कमाल है। वो कहता है, यूथिफ्रो, तुमने मुझे नेकी की एक मिसाल दी है, उसकी तारीफ नहीं बताई। अच्छा। वो दरअसल वो बुनियादी उसूल, वो फार्मूला जानना चाहता है जो तमाम नेक कामों को नेक बनाता है। ये ऐसा ही है कि मैं आपसे पूछूं, रंग क्या है, और आप जवाब दें सुर्ख। सही। सुर्ख रंग तो है, लेकिन रंग की तारीफ नहीं है। ये जवाब ये नहीं बताता कि नीला या हरा भी रंग क्यों है। बिल्कुल। सुकरात एक कसौटी मांग रहा है, एक पैमाना। तो यूथिफ्रो को ये बात समझ आती है, और वो एक ज्यादा जामे तारीफ देता है। कहता है, अच्छा, तो फिर तकवा वो है जो देवताओं को पसंद है, और बेदीनी वो है जो उन्हें नापसंद है। अब ये एक आम उसूल लगता है, और सुकरात को भी इसकी शक्ल पसंद आती है, लेकिन वो फौरन उसकी बुनियाद पर सवाल उठाता है। वो देवताओं की कहानियों वाला नुक्ता है ना? जी, वो कहता है, यूथिफ्रो, तुम तो देवताओं की सारी कहानियां सच मानते हो,
यूथिफ्रो फखर से कहता, हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम ये भी मानते होगे कि उन कहानियों के मुताबिक देवता तो हर वक्त आपस में लड़ते रहते? हाँ बिल्कुल, उनमें इंसाफ, खूबसूरती, अच्छाई, बुराई, इन सब बातों पर शदीद इख्तलाफ रहता है। हाँ, यूनानी देवमाला तो ऐसी ही कहानियों से भरी हुई है। एक देवता को जो चीज पसंद है, दूसरे को वही सख्त नापसंद। तो फिर सोचें क्या हुआ। अगर नेकी वो है जो देवताओं को पसंद है, तो यूथिफ्रो का अपने बाप पर मुकदमा करना, कुछ देवताओं को शायद पसंद आए, जैसे ज़्यूस को, और कुछ दूसरे देवताओं को जो बाप के एहतराम को अहम समझते हैं, उन्हें शदीद नागवार गुजरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूथिफ्रो का एक ही अमल एक ही वक्त में नेक भी है और गुनाह भी। बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ देवताओं को खुश कर रहा है और कुछ को नाराज। ये तो बात ही बेमानी हो गई। एक ही चीज बेवक्त अच्छी और बुरी कैसे हो सकती है? ये तारीफ तो खुद अपने ही बोझ से गिर गई। यूथिफ्रो अब एक दीवार से टकरा गया है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी तारीफ में एक बहुत अहम तब्दीली करता है। वो कहता है, अच्छा, तकवा वो है जिसे तमाम देवता पसंद करते हैं। जी, और बेदीनी वो है जिससे तमाम देवता नफरत करते हैं। उसने इत्तेफाक राय की शर्त लगाकर पिछली खामी दूर करने की कोशिश की। और यहाँ इस मुकालमे का वो मरकजी नुक्ता आता है। बिल्कुल, ये इस मुकालमे का दिल है। यहाँ सुकरात वो सवाल पूछता है जो आज भी यूथिफ्रो का मुखिमसा कहलाता है। और वो सवाल क्या था? सुकरात पूछता है, क्या कोई चीज इसलिए नेक है कि देवता इसे पसंद करते हैं, या देवता उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अपनी जात में ही नेक है? वाह, एक मिनट, ये सवाल वाकई बहुत गहरा है। इसको जरा आसान करते हैं। क्या कोई नज्म इसलिए खूबसूरत है कि एक बहुत बड़े नक्काद ने उसे अच्छा कह दिया, या नक्काद ने उसे इसलिए अच्छा कहा क्योंकि वो नज्म खुद खूबसूरत थी? बिल्कुल यही नुक्ता है। पहली सूरत में खूबसूरती नक्काद की राय पर मुनहसिर है, दूसरी सूरत में खूबसूरती का अपना एक आजाद वजूद है। और यूथिफ्रो कौन सा ऑप्शन चुनता है? वो थोड़ा सोचकर दूसरा ऑप्शन चुनता है। वो कहता है कि देवता किसी अमल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उस अमल में कोई अंदरूनी अच्छाई होती है। और सुकरात फौरन उसकी बात पकड़ लेता है। जी, वो कहता है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे फिर नेकी की असल हकीकत नहीं बताई। तुमने मुझे सिर्फ उसका एक नतीजा, एक सिफत बताई है। यानी तुमने ये बताया है कि नेकी में ये खासियत है कि देवता उसे पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो असल चीज क्या है। वो बुनियादी अच्छाई क्या है जिसे देखकर देवता उसे पसंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हम फिर वहीं आ गए शुरू में। हमें ये तो पता चल गया कि नेकी को देवता पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि नेकी खुद क्या है। जी, ये तारीफ भी असल सवाल का जवाब देने में नाकाम हो गई। और अब आप यूथिफ्रो की झुंझलाहट महसूस कर सकती हैं। उसका सारा एतमाद टूट रहा है। अब वो तकरीबन हार मान चुका है, लेकिन एक आखिरी कोशिश करता है। वो कहता है, तकवा इंसाफ का एक हिस्सा है। सुकरात फौरन पूछता है, कौन सा हिस्सा? वो जवाब देता है, इंसाफ का वो हिस्सा जो देवताओं की देखभाल से मुतालिक है। देखभाल? सुकरात फिर उलझा देता है। कहता है, जैसे हम घोड़ों की देखभाल करके उन्हें बेहतर बनाते हैं, क्या हम देवताओं को बेहतर बना सकते हैं? वो तो पहले ही कामिल हैं। यूथिफ्रो घबराकर कहता है, नहीं, मेरा मतलब है एक तरह की खिदमत, जिसे गुलाम अपने आका की करते हैं। लेकिन सुकरात का अगला सवाल तैयार था। अच्छा, तो इस खिदमत से देवताओं का कौन सा अजीम मकसद पूरा होता है जिसमें हम उनकी मदद करते हैं? यहाँ आकर यूथिफ्रो बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस दुआ और कुर्बानी जैसी बातें करने लगता है। और यहीं से वो अपनी 5वीं और आखिरी तारीफ पर पहुंचता है। कहता है, तकवा दुआ और कुर्बानी का फन है। ये इंसानों और देवताओं के बीच एक किस्म की तिजारत है कि हम दुआ से मांगते हैं और कुर्बानी से उन्हें कुछ देते हैं। सुकरात कहता है, चलो मान लिया ये तिजारत है। हमें तो देवताओं से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन देवताओं को हमारी कुर्बानियों से क्या मिलता है? उन्हें तो किसी चीज की जरूरत नहीं। यूथिफ्रो बेबसी से कहता है, हमारी कुर्बानियों से उन्हें इज्जत मिलती है, ताजीम मिलती है, और वो चीजें मिलती हैं जो उन्हें खुश करती हैं। और जैसे ही वो ये कहता है, जो उन्हें खुश करती हैं, सुकरात उसे पकड़ लेता है कि मुकालमा एक पूरा चक्कर काटकर वहीं वापस आ गया जहां से शुरू हुआ था। तकवा वो है जो देवताओं को पसंद है या खुश करता है। एक ऐसी तारीफ जिसे वो मंतकी तौर पर पहले ही रद्द कर चुके थे। जी, अब यूथिफ्रो के पास कहने को कुछ नहीं बचा।
اس کا سارا علم، سارا اعتماد سقراط کے نرم مگر مسلسل سوالات کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ وہ اچانک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، معاف کرنا، مجھے کہیں اور جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور سقراط اس برآمدے میں اکیلا رہ جاتا ہے، اپنے مقدمے کے لیے تقویٰ کی کوئی واضح تعریف جانے بغیر۔ وہ شخص جو خود کو سب سے بڑا عالم سمجھتا تھا، وہ اس تصور کی وضاحت بھی نہ کر سکا جس کی بنیاد پر وہ اپنے باپ کو سزائے موت دلوانے نکلا تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا مقصد نیکی کی کوئی حتمی تعریف تلاش کرنا تھا ہی نہیں؟ شاید نہیں، شاید اصل مقصد سوال کرنے کے عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، اپنے پختہ ترین عقائد کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی ہمت پیدا کرنا۔ یہ مکالمہ اس خطرے کو دکھاتا ہے جب ہم ایسے نظریات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں جنہیں ہم نے خود کبھی چیلنج نہیں کیا ہوتا۔ یوتیفیرو کا یقین اسے عدالت تک تو لے آیا، لیکن وہ اپنے یقین کا دفاع نہ کر سکا۔ اس کے برعکس سقراط کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کے پاس سوالات تھے۔ اگر یہ گہری سوچیں اور پرانے سوالات آپ کے ذہن میں کوئی نئی کھڑکی کھول رہے ہیں تو اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ علم کی ایسی کہانیاں ہم مل کر سنتے رہیں۔ یہ مکالمہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن شاید یہی اس کا نقطہ ہے۔ یوتیفیرو، جس کے پاس پراعتماد جواب تھے، وہ گفتگو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور سقراط، جو کہتا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا، وہ آخر تک سوالوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو دونوں میں سے زیادہ دانا کون تھا؟ اور یہ سوال آج ہم سب کے لیے ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے کتنے مضبوط عقائد ہیں، کتنے پختہ یقین ہیں جو اس طرح کے نرم مگر مسلسل سوالات کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نظریات کو اتنی گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ ان پر بات کر سکیں، یا ہمارا یقین بھی یوتیفیرو کی طرح ہے؟ آج کا ہمارا موضوع افلاطون کی مشہور تحریر اپولوجی ہے۔ ویسے اس باب کا نمبر ماخذ میں موجود نہیں ہے، اور یہ تاریخ کے ایک ایسے مقدمے کی کہانی ہے جہاں ایک فلسفی نے خاموشی پر موت کو ترجیح دی۔ جی، یہ دراصل ایتھنز کی عدالت میں سقراط کا اپنا دفاع تھا۔ یہیں سے سب سے عجیب بات شروع ہوتی ہے۔ اس تحریر کا نام ہے اپولوجی، جس کا مطلب ہم سب معافی سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس پوری تقریر میں سقراط ایک لمحے کے لیے بھی معافی نہیں مانگتا، بلکہ وہ تو اپنے اصولوں پر اور بھی سختی سے ڈٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر اسے اپولوجی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسی پہیلی ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچائی کی قیمت آخر کیا ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے پکڑا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو اس تحریر کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔ تو آئیے اسی پہیلی کو کھولتے ہیں۔ اگر وہ معافی نہیں مانگ رہا تھا تو اس لفظ اپولوجی کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو عنوانی گمراہ کن لگتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہ جان بوجھ کر ہے۔ دیکھیے، یہ لفظ آج کے انگریزی مطلب میں استعمال نہیں ہو رہا۔ اچھا؟ یہ یونانی لفظ اپولوگیا سے نکلا ہے، جس کا سیدھا سادہ مطلب ہے دفاع۔ دفاع یعنی ڈیفنس؟ جی، یہ ایک قانونی اصطلاح ہے۔ جب آپ پر کوئی الزام لگے اور آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا کیس پیش کریں تو اس تقریر کو اپولوگیا کہتے ہیں۔ اوہ، تو مطلب سقراط معافی نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ وہ اپنے فلسفیانہ طرز زندگی کا، اپنی پوری زندگی کا جرأت مندی سے دفاع کر رہا تھا۔ بالکل، یہی بات ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اپولوجی کا مطلب ہے دفاع، معافی نہیں۔ لیکن کوئی دفاع تبھی کرتا ہے جب اس پر کوئی سنگین الزام ہو۔ جی، ایتھنز جیسی تہذیب یافتہ ریاست میں ایک 70 سالہ فلسفر پر ایسے کیا الزامات لگ گئے کہ اسے سزائے موت کا سامنا کرنا پڑا؟ یہی تو اس کہانی کا ڈرامائی پہلو ہے۔ سقراط نے اپنے دفاع میں 2 طرح کے الزامات کا ذکر کیا۔ 2 طرح کے؟ جی، پہلے وہ تھے جنہیں وہ پرانے الزامات کہتا ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ مقدمہ نہیں تھا، بلکہ وہ افواہیں اور بدنامیاں تھیں جو سالوں سے ایتھنز کی فضا میں گردش کر رہی تھیں۔ اچھا، یعنی غب شپ اور افواہیں۔ جی، اور مشہور ڈرامہ نگار ایرسٹوفینز نے تو اپنے ایک ڈرامے دی کلاؤڈز میں سقراط کا کردار بنا کر اس کا خوب مذاق اڑایا تھا، جس سے یہ افواہیں اور پکی ہو گئیں۔ اور وہ افواہیں تھیں کیا؟ 2 بڑی افواہیں تھیں۔ ایک یہ کہ سقراط آسمان اور زمین کے نیچے کی چیزوں پر تحقیق کرتا ہے، یعنی ایک سائنسدان کی طرح کائنات کے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے، جو اس وقت ایک طرح کی بے دینی سمجھی جاتی تھی۔ اور دوسری افواہ یہ تھی کہ وہ ایک سوفسٹائی ہے،
یعنی پیسوں کے عوض تقریر اور بحث کا فن سکھانے والا استاد جو کمزور دلیل کو بھی مضبوط بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ اچھا، تو سقراط نے ان باتوں کو مانا؟ نہیں، اس نے ان دونوں باتوں کی سختی سے تردید کی۔ اس نے کہا کہ نہ میں سائنسدان ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو پیسے لے کر کچھ سکھایا ہے۔ یہ تو ہو گئی عوامی رائے، لیکن عدالت میں باقاعدہ مقدمہ کن الزامات پر چل رہا تھا؟ باقاعدہ مقدمہ 3 افراد نے دائر کیا تھا، میلٹس، اینیٹس اور لائکون۔ اور ان کے الزامات کیا تھے؟ ان کے 2 بنیادی الزامات تھے۔ پہلا کہ سقراط نوجوانوں کی سوچ کو خراب کر رہا ہے، انہیں اپنے بڑوں اور ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے۔ یہ تو سنگین الزام ہے۔ اور دوسرا کہ وہ ریاست کے تسلیم شدہ دیوتاؤں کو نہیں مانتا اور ان کی جگہ نئے روحانی تصورات یا دیوتا متعارف کروا رہا ہے۔ تو یہ ساری دشمنی، یہ الزامات، آخر اس کی جڑ کیا تھی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سارا ہنگامہ ڈیلفی کے اوریکل یعنی ایک غیبی آواز سے پوچھے گئے ایک سوال سے شروع ہوا۔ بالکل، کہانی یوں ہے کہ سقراط کا ایک پرجوش دوست تھا، کیریفون۔ وہ ڈیلفی کے مشہور مندر گیا اور وہاں کی پجارن سے، جس کی زبان سے دیوتا اپولو بولتا تھا، پوچھا۔ کیا پوچھا اس نے؟ اس نے پوچھا، کیا ایتھنز میں کوئی سقراط سے زیادہ عقل مند ہے؟ اور جواب کیا ملا؟ اوریکل کا جواب تھا، کوئی نہیں۔ واہ! جب کیریفون نے یہ بات سقراط کو بتائی تو وہ خوش ہونے کے بجائے سخت پریشان ہو گیا۔ ایک منٹ، وہ پریشان ہو گیا؟ مطلب غیبی آواز اسے دنیا کا سب سے عقل مند شخص کہہ رہی ہے اور وہ پریشان ہو گیا؟ جی، سخت پریشان۔ یہی سقراط کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ یہ کیسی سوچ تھی کہ اپنی لا علمی کو ہی اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھا جائے؟ وہ اس لیے پریشان ہوا کیونکہ اس کا پختہ یقین تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اس کے سامنے ایک معمہ آ گیا۔ ایک طرف دیوتا کی آواز ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتی، اور دوسری طرف اس کا اپنا تجربہ ہے کہ اسے کچھ نہیں آتا۔ تو اس نے اس معمے کو حل کیسے کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اوریکل کو غلط ثابت کرے گا۔ اس نے ایتھنز کے ان تمام لوگوں سے ملنا اور سوالات کرنا شروع کر دیے جو اپنی عقل مندی کے لیے مشہور تھے، بڑے بڑے سیاستدان، مشہور شاعر اور ماہر کاریگر۔ اور اس کی اس تفتیش کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بہت دلچسپ اور خطرناک نکلا۔ اس نے دریافت کیا کہ سیاستدان ریاست چلانے اور انصاف جیسے موضوعات پر بڑی بڑی باتیں تو کرتے تھے، لیکن جب سقراط ان سے پوچھتا کہ انصاف اصل میں ہے کیا، تو ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف اپنی رائے کو حتمی سچ سمجھتے تھے۔ اور شاعروں اور کاریگروں کا کیا حال تھا؟ شاعر خوبصورت نظمیں تو لکھتے تھے، لیکن جب سقراط ان سے ان کی اپنی نظموں کا گہرا مطلب پوچھتا تو وہ خود اس کی وضاحت نہیں کر پاتے تھے۔ مطلب وہ علم کے بغیر محض الہام سے لکھ رہے تھے؟ جی، اور کاریگر وہ اپنے ہنر میں تو ماہر تھے، لیکن اسی مہارت کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگتے تھے کہ وہ زندگی کے باقی تمام بڑے معاملات جیسے اخلاقیات اور سیاست پر بھی اتنے ہی ماہر ہیں۔ تو وہ سب ایک طرح کے جعلی عالم تھے جو خود کو عالم سمجھتے تھے مگر تھے نہیں۔ بالکل۔ تب سقراط اس نتیجے پر پہنچا کہ اوریکل نے اسے سب سے عقل مند کیوں کہا تھا۔ اس نے کہا، میں ان لوگوں سے صرف ایک پہلو سے زیادہ عقل مند ہوں، وہ یہ کہ جہاں یہ لوگ اپنی جہالت سے ناواقف ہیں، وہیں میں اپنی جہالت سے پوری طرح واقف ہوں۔ کیا بات ہے! اور یہی اس کی زندگی کا مشن بن گیا۔ اس نے لوگوں کے اس جھوٹے علم اور جھوٹی عقل مندی کا پردہ پھاش کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ ایک طرح سے معاشرے کا ضمیر بن گیا تھا، وہ سب کو آئینہ دکھا رہا تھا، اور سچ دکھانے والا آئینہ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتا، خاص طور پر جب آپ شہر کے بڑے بااثر لوگوں کی انا کو سرے عام چیلنج کریں۔ بالکل۔ اور اگر یہ باتیں، یہ سچائی کی تلاش سننے والوں کے دل کو بھی چھو رہی ہے تو اس گفتگو کا حصہ بنے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم ایسی گہری کہانیاں مل کر کھوجتے رہیں۔ یقیناً، اور عدالت میں بھی اس نے یہی طریقہ اپنایا۔ اس نے اپنے الزام لگانے والوں کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اچھا؟ یہ اس کے دفاع کا سب سے شاندار حصہ تھا۔ اس نے اپنے مرکزی الزام لگانے والے میلس کو بلایا اور اس سے جر شروع کی۔ اس جرح میں ایسا کیا خاص تھا؟ اس نے میلس کے الزامات کو خالص منطق کے ذریعے بے نقاب کر دیا۔ مثال کے طور پر،
نوجوانوں کو بگاڑنے کے الزام پر سقراط نے گھوڑوں کو سدھارنے کی ایک شاندار مثال دی۔ گھوڑوں کی مثال؟ وہ کیسے؟ اس نے ملت سے پوچھا، یہ بتاؤ گھوڑوں کو کون بہتر بناتا ہے، کوئی ایک ماہر ٹرینر یا ساری عوام مل کر؟ ملٹس کو ماننا پڑا کہ صرف چند ماہرین ہی گھوڑوں کو سدھارتے ہیں، جبکہ عوام کی اکثریت تو انہیں بگاڑ ہی دیتی ہے۔ یہ تو کمال کی منطق ہے، وہ تو عدالت کو ہی کلاس روم بنا رہا تھا۔ جی، اس نے دلیل دی کہ اگر گھوڑوں جیسے جانوروں کو سدھارنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے تو انسانوں جیسے پیچیدہ وجود کو کوئی ایک شخص اکیلے کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ جبکہ باقی ساری عوام انہیں سدھار رہی ہو۔ یہ تو الزام لگانے والوں کو ہی کٹہرے میں کھڑا کرنے والی بات ہے۔ پھر اس نے ایک اور منطقی دلیل دی۔ اس نے کہا کوئی بھی شخص جان بوجھ کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو برا نہیں بناتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو برے لوگ پلٹ کر خود اسے بھی نقصان پہنچائیں گے، اور کوئی بھی جان بوجھ کر خود کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ اگر اس نے نوجوانوں کو بگاڑا بھی ہے تو یہ غیر ارادی طور پر ہوا ہوگا، اور غیر ارادی غلطی کی سزا قید یا موت نہیں بلکہ تعلیم اور رہنمائی ہونی چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سکھاؤ، سزا مت دو۔ لاجواب۔ اور بے دینی والے الزام کا کیا بنا؟ وہاں اس نے ملتس کے الزام کے اندر چھپے تضاد کو پکڑ لیا۔ تضاد؟ کیسا تضاد؟ ایک طرف تو ملتس کا الزام تھا کہ سقراط مکمل طور پر ملحد ہے، یعنی کسی خدا کو نہیں مانتا، اور دوسری طرف فرد جرم میں لکھا تھا کہ وہ نئے روحانی تصورات متعارف کروا رہا ہے۔ اچھا، یہ دونوں باتیں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ سقراط نے کہا کہ کوئی شخص روحانی سرگرمیوں پر تو یقین رکھے لیکن روحوں یا دیوتاؤں کے وجود پر یقین نہ رکھے، یہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کوئی موسیقی کے اصولوں پر تو یقین رکھے لیکن موسیقاروں کے وجود کو نہ مانے۔ اس جرح سے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میلٹس نے بغیر سوچے سمجھے محض دشمنی میں الزامات لگائے تھے۔ جی۔ اس سب کے دوران سقراط نے اپنی ذات کے لیے ایک بہت ہی عجیب استعارہ استعمال کیا۔ اس نے خود کو شہر کا ڈنس، یعنی ایک بھنبھنانے والی مکھی قرار دیا۔ جی، اور یہ اس کی تقریر کا ایک اور طاقتور ترین حصہ تھا۔ اس نے ایتھنز کو ایک بڑے، عظیم لیکن سست اور کاہل گھوڑے سے تشبیہ دی۔ اور خود کو وہ مکھی کہا جو اسے کاٹ کر جگاتی ہے۔ جی، وہ ڈنس یا گیڈ فلائی جسے خدا نے اس گھوڑے کو مسلسل کاٹنے، چبھنے اور جگانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ یہ سویا نہ رہے۔ تو یہ صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں تھی۔ سقراط کا کہنا تھا کہ معاشرہ جب بہت آرام دہ ہو جائے تو وہ فکری طور پر سو جاتا ہے۔ اسے جگانے کے لیے ایک چبھنے والی آواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کا کام تھا ایتھنز کے شہریوں کو جھنجھوانا اور انہیں یاد دلانا کہ وہ دولت اور شہرت کے بجائے اپنی روح کی بہتری اور سچائی پر توجہ دیں۔ اور اس نے اپنی غربت کو اپنی سچائی کا ثبوت بھی قرار دیا ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت جذباتی دلیل تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں یہ سب پیسے کے لیے کر رہا ہوتا تو آج میرے پاس بہت دولت ہوتی، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی اس مشن کے لیے وقف کر دی، اور میری غربت اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے یہ کام ایک الہامی فرض سمجھ کر کیا۔ اس سب کے باوجود جوری نے اسے مجرم قرار دے دیا۔ پھر اسے اپنے سزا تجویز کرنے کو کہا گیا۔ یہ ایک موقع تھا جان بچانے کا۔ لیکن سقراط تھا، اس نے کوئی ایسی سزا تجویز کرنے سے انکار کر دیا جس سے یہ تاثر بھی ملے کہ وہ مجرم ہے۔ تو اس نے کیا تجویز کیا؟ اس نے انتہائی جرت اور شاید تن سے کہا کہ چونکہ اس نے اپنی پوری زندگی ایتھنز کے شہریوں کی روحانی بھلائی میں گزاری ہے، اس لیے سزا کے بجائے اسے انعام ملنا چاہیے۔ انعام؟ یہ تو کمال کی ڈھٹائی تھی۔ یہ تو عدالت کی توہین کے مترادف تھا۔ بالکل۔ اس نے تجویز دی کہ اسے پرائٹینیم میں مفت کھانا کھلایا جائے۔ یہ وہ سرکاری اعزاز تھا جو صرف اولمپک کے فاتحین کو دیا جاتا تھا۔ یہ تو جوری کو مزید مشتعل کرنے والی بات تھی۔ جی، اور پھر اس نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے فلسفے کی تاریخ بدل دی: بغیر جانچ پڑتال کے زندگی جینے کے لائق نہیں ہے۔ The unexamined life is not worth living۔ اس ایک جملے میں اس کا پورا فلسفہ سمٹ آیا ہے۔ بالکل۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے جینے کے لیے سوال کرنا چھوڑنا پڑے تو ایسی زندگی بے معنی ہے، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اور آخرکار جوری نے، جو شاید اس کی باتوں سے مزید بھڑک گئی تھی، اسے سزائے موت سنا دی۔ جی۔ اس نے اس فیصلے کا سامنا کیسے کیا؟ کیا اس کے قدم لڑکھڑائے؟
بالکل نہیں، اس کا رویہ آخر تک پرسکون اور بے خوف رہا۔ اس نے ایک بہت دلچسپ بات کہی۔ کیا؟ اس نے بتایا کہ بچپن سے اس کے اندر ایک الہی نشانی یا ایک اندرونی آواز ہے جو اسے ہمیشہ کوئی غلط کام کرنے سے روکتی ہے۔ اچھا۔ اس نے کہا کہ اس پورے مقدمے کے دوران کسی بھی لمحے اس آواز نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ جس کا مطلب تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ برا نہیں ہے، اس کے اپنے ضمیر کے مطابق وہ صحیح راستے پر تھا۔ اس کے نزدیک اس کا یہی مطلب تھا کہ یہ نتیجہ یعنی موت کی سزا اس کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے موت کے بارے میں اپنے 2 ممکنہ نظریات پیش کیے۔ اس نے کہا کہ موت 2 میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو یہ ایک گہری خوابوں کے بغیر نیند ہے یعنی مکمل خاتمہ، اور دوسرا نظریہ؟ یا پھر موت روح کا کسی دوسری بہتر دنیا کی طرف سفر ہے جہاں وہ ماضی کے تمام عظیم ہیروز، شاعروں اور دانشوروں سے مل سکے گا، ان سے سوالات کر سکے گا۔ تو اس کے لیے دونوں ہی صورتیں خوشائن تھیں، یا تو پرسکون خاتمہ یا پھر علم کا ایک لامتناہی سفر۔ بالکل، اس لیے اسے موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے جاتے جاتے اپنے ججوں سے صرف یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جدا ہوں، میں مرنے کے لیے اور تم جینے کے لیے۔ ہم میں سے کس کا راستہ بہتر ہے یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ اس پوری کہانی کو سمیٹتے ہوئے ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سقراط کا دفاع صرف اس کی اپنی ذات کا دفاع نہیں تھا، بلکہ یہ فلسفے، تنقیدی سوچ اور اصولوں پر قائم رہنے کا دفاع تھا۔ اور یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ جب بھی کوئی شخص قائم شدہ نظام کو چیلنج کرتا ہے، جب کوئی تکلیف دہ سوالات پوچھتا ہے، تو اسے اکثر اسی طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جسے افلاطون ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک فرد اور معاشرے کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، کب ہمیں معاشرے کے اصولوں کو مان لینا چاہیے اور کب انہیں چیلنج کرنا ضروری ہے۔ تو سوچنے کے لیے آخری نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ سقراط کا مشن لوگوں کو ان کی جہالت سے آگاہ کرنا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب پورا معاشرہ اپنی جہالت کے ساتھ زیادہ آرامدہ ہو اور اس سچائی کو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو؟ ہوئے گی معاشرہ استحکام اور ایک تنقیدی آواز یعنی گیڈ فلائی کی ضرورت کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتا ہے؟ شاید ہر معاشرے کو اپنے سقراط کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی معاشرہ اپنے سقراط کے ساتھ جینا نہیں چاہتا۔ افلاطون ہمیں اسی گہری اور بے آرام کر دینے والی سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آج ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے ماسٹر پیسز آف ورلڈ فلسفی، اور اس کے مدیر ہیں فرینک این میگل۔ یہ باب ہے باب نمبر 6، کریٹو۔ ایتھنز کے ایک قید خانے کا منظر ہے۔ پوپ ہٹنے سے ذرا پہلے کا وقت، جب آسمان پر ابھی سیاہی اور روشنی کی لڑائی جاری ہے۔ اپنی کوٹری میں سقراط ایک ایسے گہرے سکون سے سو رہا ہے جو کسی موت کے منتظر شخص کے چہرے پر دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ مگر اس خاموشی میں ایک سایہ داخل ہوتا ہے۔ یہ کریٹو ہے، سقراط کا سب سے پرانا، سب سے امیر اور شاید سب سے وفادار دوست۔ وہ ایک ایسی خبر لایا ہے جو اس پرسکون نیند کو ہمیشہ کی نیند میں بدل سکتی ہے۔ وہ سرگوشی میں بتاتا ہے، سقراط، ڈیلاؤس سے جہاز آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کل تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور بس اسی ایک لمحے سے فلسفے کی تاریخ کا وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے جو آج 2500 سال بعد بھی ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ صرف ایک دوست کی اپنے دوست کو بچانے کی کوشش نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ 2 مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف کریٹیو ہے جو دنیاوی منطق، محبت، پیسے اور سماجی دباؤ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور دوسری طرف سقراط ہے جو اصول، انصاف اور روح کی پاکیزگی کی بات کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف عملی دنیا ہے اور دوسری طرف اصولوں کی دنیا۔ تو کریٹیو تو فوراً اسے بھاگنے کا منصوبہ بتاتا ہے۔ اس کی آواز میں بے چینی صاف ظاہر ہے۔ وہ سقراط کو قائل کرنے کے لیے ہر دلیل آزما رہا ہے، اور اس کی پہلی دلیل بہت ذاتی ہے نا، بہت جذباتی۔ جی، وہ کہتا ہے، سقراط، اگر تم مر گئے تو میں ایک ایسا دوست کھو دوں گا جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ ایک بہت فطری اور انسانی رد عمل ہے۔ بالکل، دوستی کا نقصان ایک گہرا ذاتی غم ہے،
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کریٹو صرف اپنے غم کی بات نہیں کر رہا، وہ فوراً ایک اور بڑی فکر کی طرف بڑھتا ہے۔ ہاں، اور وہ فکر ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ دلیل تو آج بھی اتنی ہی طاقتور ہے۔ اتنی ہی طاقتور ہے۔ کریٹو کہتا ہے دنیا کیا سوچے گی؟ وہ کہیں گے کہ میں اور تمہارے باقی دوست اتنے کنجوس اور بزدل تھے کہ چند سکے خرچ کر کے تمہیں بچا نہیں سکے۔ کوئی یہ یقین نہیں کرے گا کہ تم اپنی مرضی سے یہاں رکے ہو، ہماری سرے عام بدنامی ہوگی۔ یعنی ہزاروں سال پہلے بھی سماجی ساخت اتنی ہی اہم تھی۔ بالکل، کریٹو یہاں صرف ایک شخص نہیں بلکہ وہ پورے معاشرے کی آواز بن کر بات کر رہا ہے۔ اچھا، وہ سقراط کو بتا رہا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ دنیا اصولوں پر نہیں، تاثرات پر چلتی ہے۔ صحیح۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری موت سے نہ صرف تمہارا نقصان ہوگا بلکہ ہم سب دوستوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور اس سماجی دباؤ کے بعد وہ ایک ٹھوس عملی منصوبہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، سب انتظام ہو چکا ہے۔ پہرے داروں کو رشوت دینے کے لیے پیسہ بہت ہے۔ اگر میرے پیسے کم پڑیں تو دوسرے دوست بھی تیار ہیں۔ تحصیلی شہر میں میرے دوست ہیں جو تمہیں پناہ دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد وہ ایک ایسی بات کہتا ہے جو مجھے لگتا ہے سقراط کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ کون سی بات؟ وہ سقراط پر تقریباً الزام لگاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے تم اپنے بیٹوں کو یتیم کر رہے ہو جبکہ تم ان کی پرورش اور تعلیم کر سکتے تھے۔ تم آسان راستہ چن رہے ہو۔ مطلب تم بزدلی دکھا رہے ہو؟ ہاں، تم وہی کر رہے ہو جو تمہارے دشمن چاہتے ہیں کہ تم کرو۔ یہ بزدلی ہے۔ ایک دوست سے یہ سننا، یہ تو ایک جذباتی حملہ ہے۔ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی چال ہے۔ یہاں کریٹس سقراط کو اس کی اپنی ہی اقدار کے آئینے میں چیلنج کر رہا ہے۔ اچھا، وہ سقراط کے فلسفے کو دنیاوی ذمہ داریوں کے پیمانے پر پرکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر تم واقعی ایک اچھے انسان اور اچھے باپ ہو تو تمہارا فرض زندہ رہنا ہے، بھاگ جانا ہے۔ یعنی وہ اسے احساس جرم میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، کہ اس کے اصول پرستانہ فیصلے کی قیمت اس کے اپنے بچے ادا کریں گے۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ اتنی ساری جذباتی بلیک میلنگ، عملی منصوبوں اور ذاتی حملوں کے بعد میں تو سوچ رہا تھا کہ سقراط شاید سوچ میں پڑ گیا ہوگا۔ اور وہ اسی سکون کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ یہی سقراط کا کمال ہے۔ وہ کریٹو سے کہتا ہے کہ ٹھہرو، ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ دلیل اور منطق سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے وہ کس مسئلے پر بات کرتا ہے؟ اسی مسئلے پر جو کریٹو کی سب سے بڑی فکر تھی، عوام کی رائے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کریٹو، ہم نے ہمیشہ یہ اصول مانا ہے کہ ہمیں ہر کسی کی رائے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ صرف اچھی اور دانش مندانہ رائے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک مثال بھی دیتا ہے نا، ایک کھلاڑی کی۔ جی بالکل، وہ کہتا ہے کہ ایک کھلاڑی جو اپنی صحت اور جسم کو بہتر بنانا چاہتا ہے وہ کیا ہر راہ چلتے شخص کے مشورے پر عمل کرے گا؟ نہیں، ظاہر ہے۔ یا وہ صرف اپنے ٹرینر، اپنے ماہر کی بات سنے گا؟ اگر وہ ہجوم کی سنے گا تو اپنا جسم تباہ کر لے گا۔ صحیح۔ اسی طرح انصاف، عزت اور اچھائی جیسے اہم معاملات میں اکثریت یا ہجوم کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت صرف اس شخص کی رائے کی ہے جو سچائی کو سمجھتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ لوگ تمہیں مار تو سکتے ہیں لیکن وہ تمہیں عقل مند یا بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ بالکل، اور اصل چیز روح کی دانائی ہے۔ جسمانی زندگی تو آنی جانی ہے۔ یہیں سے وہ اپنے فیصلے کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ دو بنیادی اصول وضع کرتا ہے جن پر وہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ پہلا اصول کیا تھا؟ پہلا اصول، اہم صرف جینا نہیں بلکہ اچھی طرح جینا ہے، اور اچھی طرح جینے کا مطلب ہے عزت اور انصاف کے ساتھ جینا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اصول جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، کسی بھی حال میں غلط کام کرنا درست نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تب بھی جواب میں ناانصافی کرنا غلط ہے۔ یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا۔ کبھی بھی نہیں۔ یہ اصول سقراط کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ اصول انسانی فطرت کے خلاف نہیں؟ بدلہ لینے کی خواہش تو بہت بنیادی ہے۔ اگر ریاست نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، آپ کو غلط سزا سنائی ہے، تو اس کے قانون کو توڑ کر بھاگ جانا ناانصافی کیسے ہوا؟ یہ تو اپنا دفاع ہوا۔ یہی تو اس مکالمے کا سب سے اہم سوال ہے۔ سقراط کے نزدیک فرار ہونا ریاست کے قوانین کو توڑنے کے مترادف ہے۔ اچھا،
اور قوانین کو توڑنا ریاست کے ساتھ ایک ناانصافی ہے. بھلے ہی ریاست کے نمائندوں یعنی جوری نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہو، وہ جواب میں ریاست کے ساتھ ناانصافی کر کے اپنی روح کو داغدار نہیں کرنا چاہتا. تو وہ جسمانی موت کو روحانی پستی پر ترجیح دیتا ہے. جی. اور اگر یہ گہری باتیں، یہ اصول آپ کے دل میں کہیں ٹھہر رہے ہیں تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ علم کی ایسی ہی مزید کہانیاں ہم مل کر سن سکیں. تو اب سوال یہ تھا کہ کیا فرار ہونا انصاف ہے یا ناانصافی؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سقراط ایک بہت ہی ڈرامیٹک اور غیر معمولی کام کرتا ہے. جی. وہ کریٹو سے کہتا ہے کہ تصور کرو کہ جیسے ہی ہم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ایتھنز کے قانون اور ریاست خود ایک زندہ وجود کی شکل میں ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں. جی. یہ ایک شاندار ادبی اور فلسفیانہ ٹیکنیک ہے. وہ قانون کو ایک کردار بنا دیتا ہے تاکہ دلیل کو زیادہ طاقتور اور ذاتی بنایا جا سکے. یعنی اب یہ بحث سقراط اور کریٹو کے درمیان نہیں رہی. نہیں، بلکہ سقراط اور ریاست کے درمیان ایک مکالمہ بن گئی ہے. سقراط نے گویا اپنے ضمیر کو ایک زندہ عدالت میں بدل دیا ہے. تو سقراط ایک خیالی عدالت لگاتا ہے جس میں مدعی خود ایتھنز کے قوانین ہیں. یہ ایک دلچسپ خیال ہے. قانون کا پہلا اعتراض کیا تھا؟ وہ اسے کس بنیاد پر روکتے ہیں؟ ان کا پہلا اور سب سے بنیادی اعتراض سماجی نظم پر تھا. وہ کہتے ہیں، سقراط، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اپنے اس عمل سے تم عدالتی فیصلے کو نظر انداز کر کے ہمیں یعنی قانونوں اور ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. کوئی شہر کیسے قائم رہ سکتا ہے اگر اس کے قانونی فیصلوں کی کوئی طاقت نہ ہو اور انہیں عام شہری جب چاہیں اپنی مرضی سے کالعدم قرار دے دیں؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے. اگر لوگ ٹریفک سگنل کو اپنی مرضی سے ماننا یا توڑنا شروع کر دیں تو سڑکوں پر افراتفری پھیل جائے گی، ریاست کا نظام ہی بیٹھ جائے گا. بالکل یہی نکتہ ہے. قانونی کہہ رہے ہیں کہ فرد کی ذاتی پسند سماجی استحکام سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی. اس کے بعد وہ اپنی دلیل کو مزید ذاتی اور جذباتی بناتے ہیں. وہ والدین والی مثال دیتے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں، ہم نے تمہیں جنم دیا، تمہاری پرورش کی، تمہیں تعلیم دی، تم ہمارے بچے بھی ہو اور ہمارے غلام بھی. بچے بھی اور غلام بھی؟ جی. جس طرح ایک بچہ غصے میں آ کر اپنے باپ کو پلٹ کر نہیں مار سکتا، چاہے باپ نے اسے سزا ہی کیوں نہ دی ہو، اسی طرح ایک شہری کو ریاست کے خلاف جوابی کارروائی کا کوئی حق نہیں. ایک منٹ، لیکن کیا یہ دلیل تھوڑی خطرناک نہیں؟ اگر ریاست کو والدین کا درجہ دے دیا جائے تو کیا یہ حکومت کو شہریوں پر لامحدود اختیار نہیں دے دیتی؟ بالکل. آج کے دور میں تو یہ دلیل آمرید کی بنیاد بن سکتی ہے. کوئی بھی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم تمہارے والدین ہیں، لہٰذا ہم سے سوال مت کرو. آپ کا نقطہ بہت اہم ہے اور یہی اس مکالمے پر سب سے بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے. جدید جمہوری نظریات فرد اور ریاست کے تعلق کو برابری کی سطح پر دیکھتے ہیں، اطاعت کی سطح پر نہیں. صحیح. لیکن سوکریٹس کے زمانے میں ریاست یا پولس شہری کی شناخت کا مرکز تھی. اس کے بغیر فرد کا کوئی وجود نہیں تھا. اس پس منظر میں یہ دلیل زیادہ معنی رکھتی تھی. لیکن اس کے بعد قوانین اپنی سب سے وزنی دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے سوشل کانٹریکٹ یا سماجی معاہدے کا نظریہ. جی. قوانین کہتے ہیں، سقراط، تم 70 سال تک ایتھنز میں رہے. تم نے کبھی یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جانے کا نہیں سوچا، جبکہ تم آزاد تھے. تم نے یہاں شادیاں کیں، اپنے بچوں کی پرورش کی. اگر تم ہمارے قانون سے ناخوش تھے تو تم کبھی بھی جا سکتے تھے. یہاں رہ کر تم نے خاموشی سے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ تم ہماری اطاعت کرو گے. اسے تھوڑا اور آسان الفاظ میں سمجھائیں. یہ خاموش معاہدہ کیا ہے؟ یہ وہی معاہدہ ہے جس کے تحت آج ہم سب جیتے ہیں. ہم ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں، اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ریاست ہمیں سڑکیں، ہسپتال، سیکیورٹی اور ایک منظم معاشرہ فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس معاہدے پر کہیں دستخط نہیں کیے، لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے اور اس کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اسے قبول کر لیا ہے. اچھا، تو سقراط یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے 70 سال تک ایتھنز کی تمام سہولیات، اس کی جمہوریت، اس کے بازار، اس کی حفاظت سے فائدہ اٹھایا. جی. تو اب جب اس کے قانون کی پابندی کرنے کی باری آئی، چاہے فیصلہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو وہ معاہدے سے مکر نہیں سکتا. بالکل. اور پھر وہ اسے اس کی منافقت بھی یاد دلاتے ہیں. یہ ایک ایسا حملہ ہے جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے.
وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں مقدمے کے دوران تمہارے پاس موقع تھا کہ تم جلاوطنی کی سزا تجویز کر دیتے، ریاست اسے خوشی سے قبول کر لیتی، صحیح۔ دیتے ہو۔ اب بھاگنا تمہارے اس عوامی موقف، اس معاہدے اور تمہارے اپنے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی اور بزدلی ہوگی۔ یعنی وہ اسے اسی کے الفاظ کے جال میں پھنسا دیتے ہیں۔ اس کے بعد تو وہ عملی نتائج کی بات کرتے ہیں، اور یہ تمام نتائج کریٹو کی تدائی دلیلوں کا سیدھا سیدھا جواب ہیں۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ قوانین ایک ایک کر کے کریٹو کی ہر دلیل کو رد کرتے ہیں۔ کریٹو نے دوستی کی بات کی تھی، ہاں، تو قوانین کہتے ہیں کہ اگر تم بھاگ گئے تو تمہارے دوستوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، انہیں جلاوطن کیا جا سکتا ہے یا ان کی جائیداد ضبط ہو سکتی ہے۔ تمہارا فرار تمہارے دوستوں کے لیے بھلائی نہیں، تباہی لائے گا۔ اور کریٹو نے سقراط کی ساخت اور عزت کی بات کی تھی۔ اس کے جواب میں قوانین کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک بہت تلخ تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم دوسرے مہذب شہروں جیسے تھیبس یا میگارا جاؤ گے تو تمہیں ایک قانون شکن کے طور پر دیکھا جائے گا، اور کوئی کہے گا کہ دیکھو یہ وہی سقراط ہے جو انصاف کی باتیں کرتا تھا لیکن خود قانون توڑ کر بھاگ آیا۔ یہ تمہارے خلاف جوری کے فیصلے کی تصدیق ہوگی۔ اور اگر وہ تھیسلی گیا جہاں کریٹو کے دوست تھے؟ تو کہتے ہیں کہ تھیسلی جیسی بے ترتیب اور قانون سے آری جگہ پر شاید تمہیں پناہ مل جائے، لیکن وہاں تمہیں ایک مسخرے کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ مسخرے کی زندگی؟ جی، لوگ تمہاری بہادری کی نہیں بلکہ تمہاری چھپ کر بھاگنے کی کہانیوں پر ہنسیں گے۔ تم اپنا سارا وقار کھو دو گے، یعنی جسم تو بچ جائے گا لیکن فلسفی کی روح مر جائے گی۔ وہ ایک سنجیدہ مفکر سے ایک بھگوڑے کا لطیفہ بن کر رہ جائے گا۔ بالکل، اور سقراط کے لیے یہ موت سے بدتر سزا تھی۔ اور پھر بات آتی ہے بچوں کی، جو کریٹو کی سب سے جذباتی دلیل تھی۔ قوانین اس دلیل کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تو وہ بھی جلا وطن ہو جائیں گے، ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایتھنز میں چھوڑ دیا تو ان کی پرورش تو ویسے بھی ہو جائے گی، چاہے تم زندہ رہو یا مر جاؤ۔ تمہارے دوست اتنے تو ذمہ دار ہیں، لہٰذا تمہارا فرار ان کے لیے کوئی بہتر صورتحال پیدا نہیں کرے گا۔ اور آخر میں قانون اپنی حتمی اور سب سے گہری بات کرتے ہیں جو روح اور آخرت سے متعلق ہے۔ جی، وہ ایک روحانی اور ابدی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ سقراط، اگر تم ابھی مرتے ہو تو تم انسانوں کے ظلم کا شکار ہو، قانون کا نہیں۔ لیکن اگر تم برائی کا بدلہ برائی سے دے کر معاہدہ توڑ کر بھاگتے ہو تو تم ہمارے یعنی ایتھنز کے قانون کے مجرم ٹھہرو گے، اور جب تم پاتال کی دنیا میں جاؤ گے تو وہاں کے قانون بھی تمہیں ایک دشمن کے طور پر دیکھیں گے۔ اچھا، کیونکہ تم نے زمین پر ان کے بھائیوں یعنی قانونوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ سوچ لو تمہیں کس سے معاملہ کرنا ہے، انسانوں سے یا ابدی اصولوں سے؟ یہ حتمی ضرب تھی سقراط کے لیے، جو روح کی لافانیت پر یقین رکھتا تھا۔ یہ دلیل سب سے اہم تھی۔ اس کے بعد سقراط کریٹو کی طرف پلٹتا ہے اور ایک عجیب بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قوانین کی یہ آواز میرے کانوں میں ایسے گونج رہی ہے جیسے صوفیوں کے کانوں میں بانسوری کی دھن گونجتی ہے، جو باقی تمام آوازوں کو دبا دیتی ہے۔ ہاں، میں ان دلائل کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا، میں اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے فرار نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر کریٹو کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچتا، وہ مکمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے، وہ ہار مان لیتا ہے۔ تو یہ مکالمہ سقراط کی جسمانی شکست پر ختم نہیں ہوتا؟ نہیں، بلکہ اس کے اصولوں کی لازوال جیت پر ختم ہوتا ہے۔ اس نے ایتھنز کے قوانین کی اطاعت کر کے ایک غلط فیصلے کو قبول کر کے خود کو اور اپنے فلسفے کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر لیا۔ وہ یہ پیغام دے گیا کہ اصل قید خانے کی دیواریں نہیں ہوتی، اصل قید اصولوں سے انحراف ہے۔ تو یہ تھی کریٹو اور سقراط کی گفتگو، ایک دوست کی دنیاوی محبت اور ایک فلسفی کی اپنے اصولوں سے لازوال محبت کی کہانی۔ ایک طرف زندگی بچانے کی تمام عملی، جذباتی اور منطقی دلیلیں تھیں، تو دوسری طرف انصاف، روح کی پاکیزگی اور ریاست سے کیے گئے ایک خاموش معاہدے کا سوال تھا۔ اور یہ مکالمہ اپنے پیچھے ایک ایسا سوال چھوڑ جاتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 2500 سال پہلے تھا۔ کیا ایک غیر منصفانہ قانون کی اطاعت کرنا بھی انصاف کا تقاضا ہے؟ سقراط کا فیصلہ ایک ایسے نظام میں تھا جسے وہ اپنا سمجھتا تھا اور جس سے اس نے ساری زندگی فائدہ اٹھایا تھا۔ لیکن آج کی دنیا میں جب فرد اور ریاست کے درمیان تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں، یہ سماجی معاہدہ کیسا ہونا چاہیے؟
وہ کون سی حد ہے جہاں ریاست کی اطاعت ختم ہوتی ہے اور فرد کے ضمیر کی آواز شروع ہوتی ہے؟ آج ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے عالمی فلسفے کے شاہکار، اور اس کے مصنف ہیں فرینک این میگل۔ یہ باب ہے باب نمبر 7، فیڈو یعنی افلاطون کا مکالمہ۔ ایک منظر تصور کریں، ایتھنز کا ایک قید خانہ۔ ایک شخص اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہے، اسے موت کی سزا سنائی گئی ہے اور زہر کا پیالہ پینے میں صرف چند لمحے باقی ہیں۔ اس کے دوست اس کے گرد جمع ہیں، رو رہے ہیں، غم سے نڈھال ہیں، لیکن وہ شخص، وہ بالکل پرسکون ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہیں، بلکہ ایک عجیب سی طمانینت ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا موت اور روح کے فلسفے پر نہایت سکون سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ شخص سقراط ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں مر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کوئی انسان موت کا سامنا اتنی خوشی اور اعتماد سے کیسے کر سکتا ہے؟ آخر ایک فلسفی کے لیے موت کے معنی کیا ہیں؟ یہ منظر افلاطون کے مشہور ترین مکالمے فیڈو کا ہے، جسے فرینک اینڈ میگل کی کتاب میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور آپ کا سوالی مطلب اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ سقراط ہاں، دراصل اپنے خوفزدہ دوستوں کو یہی سمجھا رہا ہے کہ انہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ایک سچا فلاسفر وہ اپنی پوری زندگی دراصل موت کی تیاری میں گزارتا ہے۔ موت کی تیاری میں؟ جی، اسی لیے جب موت آتی ہے نا، تو وہ اس کا سامنا بغیر کسی خوف کے کرتا ہے، بلکہ ایک طرح کی خوشی سے کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کی زندگی بھر کی جستجو کی تکمیل ہے۔ ایک منٹ، موت کی تیاری؟ یہ خیال کے فلسفہ موت کی مشق ہے، سننے میں بہت عجیب، اور سچ کہوں تو تھوڑا مایوس کن بھی لگتا ہے۔ بھلا کون اپنی پوری زندگی موت کی تیاری میں گزارنا چاہے گا؟ سقراط اس کی وضاحت کیسے کرتا ہے؟ وہ اسے مایوسی نہیں بلکہ حقیقت کی گہری سمجھ کہتا ہے۔ دیکھیں، سقراط کے نزدیک موت کا مطلب بہت سادہ ہے، کیا ہے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا۔ بس اس کے لیے جسم ایک قید خانے کی طرح ہے۔ سوچئے، ہماری حسیات، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری خواہشات، بھوک، پیاس، ہمارے جذبات، یہ سب جسم سے جڑے ہیں، اور یہ تمام چیزیں روح کو مسلسل الجھائے رکھتی ہیں، اچھا، اور سچائی کی خالص تلاش میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یعنی جو کچھ ہم اپنی 5 حصوں سے محسوس کر رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے، سنتے یا چھوتے ہیں، سقراط کے مطابق وہ حقیقی علم نہیں بلکہ ایک طرح کا شور ہے۔ بالکل، وہ اسے شور یا ایک دھندلا عکس کہتا ہے۔ حقیقی علم، جسے وہ اشکال یا فارمز کا علم کہتا ہے، وہ صرف خالص عقل سے حاصل ہوتا ہے، حواس سے نہیں۔ مثال کے طور پر ہم انصاف پر مبنی کچھ کام دیکھ سکتے ہیں، کسی جج کا فیصلہ سن سکتے ہیں، لیکن خود انصاف کیا ہے؟ اس کا کامل ابدی تصور ہماری حواس کی پہنچ سے باہر ہے، اسے صرف عقل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک فلسفہ جو اپنی روح کو جسم کی ان الجھنوں اور علائشوں سے آزاد کر کے خالص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مسلسل ایک طرح سے اپنی روح کو جسم سے الگ کرنے کی مشق کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے موت کی مشق؟ جی، یہ ایک طرح کی روحانی موت کی مشق ہے۔ اچھا، اب سمجھ میں آیا۔ تو جب اصل موت آتی ہے تو وہ اس سے ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ تو ساری زندگی یہی کرتا آیا ہے، اپنی روح کو جسم کے اثر سے آزاد کرنا۔ موت تو بس اس عمل کا آخری قدم ہے۔ بالکل، اس کے لیے موت ایک آزادی ہے، قید سے رہائی ہے۔ تو سقراط کے تمام دلائل ایک بہت بڑے اور بنیادی نظریے پر قائم ہے نا، جسے اشکال کا نظریہ یا تھیوری آف فارمز کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ہم دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، ایک پھول، ایک پینٹنگ، ایک انسان، لیکن خود خوبصورتی کیا ہے؟ وہ ایک تصور ہے، ایک آئیڈیل ہے جو ان تمام چیزوں میں مشترک ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز کامل خوبصورتی نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اشکال کا نظریہ یہی کہتا ہے کہ 2 حقیقتیں ہیں، ایک ہماری یہ مادی دنیا ہے جو نظر آتی ہے، جو مسلسل بدل رہی ہے اور جو فانی ہے۔ دوسری دنیا اشکال کی ہے۔ یہ دنیا نظر نہیں آتی، یہ ابدی ہے، کامل ہے اور کبھی نہیں بدلتی۔ اچھا، اس دنیا میں خوبصورتی، انصاف، مساوات کی اصل کامل شکل موجود ہے۔ ہماری دنیا کی چیزیں اس لیے خوبصورت یا منصفانہ ہیں کیونکہ وہ ان اصلی اور کامل اشکال میں کسی نہ کسی طرح حصہ دار ہیں۔
تو جسم اس مادی دنیا کو محسوس کرتا ہے؟ جی، حواس کے ذریعے، جبکہ روح اپنی عقل کے ذریعے ان غیر مادی اور ابدی اشکال کی دنیا کو جانتی ہے، اور یہی حقیقی علم ہے۔ اور یہ صرف کوئی پرانی عجیب سی تھیوری نہیں ہے، آج بھی ہم اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ ناانصافی ہے تو ہمارے ذہن میں انصاف کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے جس سے ہم موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سقراط کے مطابق وہ آئیڈیل ہی اصل حقیقت ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ ہماری روح کا تعلق اسی اشکال کی دنیا سے ہے، جسم کا نہیں، اس لیے فلسفی جسم سے دوری اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیاد۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ روح لافانی ہے کافی تو نہیں۔ سقراط کے دوست بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کہیں دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے۔ اس نے انہیں قائل کیسے کیا؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت بھی تھا؟ ہاں، اور یہی اس مکالمے کا دل ہے۔ سقراط انہیں تسلی دینے کے لیے صرف دعوے نہیں کرتا، بلکہ باقاعدہ منطقی دلائل پیش کرتا ہے۔ اس کا پہلا دلیل تضادات سے دلیل کہلاتا ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ فطرت میں ہر چیز اپنے مخالف یا ضد سے پیدا ہوتی ہے، جیسے کمزور طاقتور سے پیدا ہوتا ہے اور طاقتور کمزور سے، سونا جاگنے سے آتا ہے اور جاگنا سونے سے۔ ایک منٹ، یہ منطق دلچسپ تو ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی کمزور نہیں لگتی؟ کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سونا جاگنے سے آتا ہے اس لیے زندگی بھی لازماً موت سے آئے گی؟ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگتی ہے۔ یہ ایک جائز نکتہ ہے، لیکن سقراط کا زور اس بات پر ہے کہ فطرت میں یہ چکر یا سائیکلز موجود ہیں۔ اگر ہر چیز صرف ایک سمت میں جائے، مثلاً سب زندہ چیزیں مر جائیں اور واپس نہ آئیں، تو آخرکار کائنات میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے والے زندوں میں سے آتے ہیں، تو اس چکر کو مکمل کرنے کے لیے زندہ بھی لازماً مردوں میں سے ہی آتے ہوں گے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحیں موت کے بعد ایک جگہ موجود رہتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ جنم لے سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک چکر کے منطق کے طور پر یہ بات کچھ وزن رکھتی ہے۔ اس کا اگلا دلیل کیا تھا؟ اگلا دلیل سیکھنے کے عمل کے بارے میں ہے، جسے یادداشت سے دلیل کہا جاتا ہے۔ سقراط ایک سوال پوچھتا ہے، ہمیں کامل مساوات یا ایبسلیوٹ ایکوالٹی کا تصور کیسے آتا ہے؟ ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی دو ایسی لکڑیاں یا پتھر نہیں دیکھتے جو ہر لحاظ سے بالکل 100% برابر ہوں۔ صحیح۔ ہمیشہ تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے ذہن میں اس کامل برابری کا خیال کہاں سے آیا جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں تقریباً برابر ہیں؟ واہ، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہم ایک ایسی چیز کو پیمانہ بنا رہے ہیں جسے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بالکل، اور یہی اس دلیل کی بنیاد ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ جسے ہم سیکھنا کہتے ہیں وہ دراصل یاد کرنا ہے، ریکلیکشن۔ یہ اس علم کو یاد کرنا ہے جو ہماری روح کے پاس اس جسم میں آنے سے پہلے موجود تھا۔ چونکہ ہمارے ذہن میں کامل مساوات، کامل خوبصورتی جیسے تصورات موجود ہیں جن کا تجربہ ہم اپنی حسی دنیا میں کبھی نہیں کر سکتے، اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ہماری روح پیدائش سے پہلے ایک ایسی حالت یا جگہ پر تھی جہاں وہ ان کامل اشکال کو براہ راست جانتی تھی۔ تو یہ روح کے پہلے سے موجود ہونے کا ثبوت ہے؟ جی، ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ تو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا، سقراط کہے گا کہ وہ آیا نہیں بلکہ تم نے اسے یاد کیا ہے۔ یہ تو سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ اور تیسرا دلیل مشابہت سے دلیل ہے، آرگیومنٹ فرام افینٹی۔ یہاں سقراط دو طرح کے وجود کا موازنہ کرتا ہے۔ ایک طرف جسم ہے جو نظر آنے والا ہے، مرکب ہے، مسلسل بدل رہا ہے اور فانی ہے۔ دوسری طرف روح ہے جو نظر نہ آنے والی، سادہ، غیر متغیر اور آپ سمجھیں الہی صفات کے قریب تر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روح ان میں سے کس سے زیادہ ملتی جلتی ہے؟ ظاہر ہے دوسری قسم سے۔ بالکل، روح کی خصوصیات ابدی اور غیر متغیر اشکال سے زیادہ ملتی ہیں۔ یعنی جسم اس دنیا کی چیز ہے تو یہ ٹوٹ جائے گا، روح اس دوسری ابدی دنیا جیسی ہے تو وہ قائم رہے گی۔ لیکن سقراط کے دوست اتنی آسانی سے قائل نہیں ہوتے، اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں۔ خاص طور پر سیمیاس ایک بہت ہی دلچسپ اور طاقتور اعتراض اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ہو اگر روح جسم کی ہارمونی کی طرح ہو، جیسے کسی ساز سے خوبصورت موسیقی نکلتی ہے۔ وہ موسیقی غیر مرئی اور بہت لطیف ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ساز یعنی جسم ٹوٹتا ہے وہ ہارمونی بھی اسی لمحے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شاندار اعتراض ہے اور یہ آج بھی بہت متعلقہ ہے۔
یہ روح کو جسم کی ایک پیداوار یا بائی پروڈکٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل، یہ تو بالکل آج کی نیورو سائنس والی بات لگتی ہے کہ شعور یا روح دماغ کی ایک پیداوار ہے، جیسے ہی دماغ یعنی ساز ختم، شعور یعنی میوزک بھی ختم۔ اس حساب سے تو سیمیاس جیت گیا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن سقراط اس کا ایک بہت گہرا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہم آہنگی کبھی بھی اپنے ساز کے اصولوں کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ اچھا، میوزک تاروں کی حرکت کے تابع ہوتی ہے، وہ تاروں سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی۔ لیکن روح اکثر جسم کی خواہشات کی مخالفت کرتی ہے۔ ہماری عقل ہمیں بھوک یا پیاس پر قابو پانے کو کہتی ہے، ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے نا؟ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ روح صرف جسم پر منحصر ایک ہم آہنگی نہیں، بلکہ ایک حاکم اصول ہے جو جسم کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایک ہم آہنگی اپنے ساز کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یہ واقعی ایک مضبوط جواب ہے۔ روح محکوم نہیں، حاکم ہے۔ لیکن پھر سیبیس کا اعتراض آتا ہے، جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ جی، سیبیس کہتا ہے، مان لیا کہ روح جسم سے زیادہ پائیدار ہے۔ اس نے ہم آہنگی والی بات مان لی، لیکن وہ ایک نئی مثال دیتا ہے، جیسے ایک جلاحا اپنی زندگی میں کئی کوٹ بناتا اور پہنتا ہے اور ان سب سے زیادہ جیتا ہے، لیکن آخر کار وہ جلاحا بھی تو مر جاتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہو اگر روح بھی کئی جسموں میں رہنے کے بعد، کئی زندگیاں گزارنے کے بعد آخر کار تھک کر ختم ہو جائے؟ یہ کیسے ثابت ہو کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، یعنی لافانی ہے؟ یعنی روح جسم سے زیادہ دیر تو زندہ رہتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ایک بہت بڑا خوف ہے۔ بالکل، اور اس مشکل ترین اعتراض کا جواب دینے کے لیے سقراط ایک بار پھر اپنے اشکال کے نظریے کی طرف لوٹتا ہے، لیکن اس بار ایک نئے اور گہرے انداز میں۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں اپنی فطرت میں ایک خاص شکل سے اس طرح جڑی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی اپنی مخالف شکل کو قبول نہیں کر سکتی۔ جیسے عدد 3 ہمیشہ طاق ہوتا ہے، وہ کبھی جفت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ 3 میں جفت لانے کی کوشش کریں گے تو 3 نہیں رہے گا۔ صحیح۔ آگ ہمیشہ گرم ہوتی ہے، وہ کبھی سردی کو قبول نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ تو سقراط کہتا ہے کہ اسی طرح روح اپنی فطرت میں زندگی کی شکل یا فارم آف لائف سے جڑی ہوئی ہے۔ روح ہی وہ شے ہے جو جسم میں زندگی لاتی ہے۔ اس لیے روح جو زندگی کا اصول ہے، وہ کبھی اپنی مخالف شکل یعنی موت کو قبول نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جب موت جسم کے قریب آتی ہے تو روح یا تو پیچھے ہٹ جاتی ہے یا تحلیل ہونے کے بجائے کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اس لیے روح غیر فانی یعنی ڈیتھ لیس ہے، وہ مر نہیں سکتی، بالکل اسی طرح جیسے 3 جفت نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ دلائل کے اس طویل اور پیچیدہ سلسلے کے بعد سقراط روحوں کے انجام کے بارے میں ایک افسانہ یا مت سناتا ہے۔ وہ منطق سے کہانی کی طرف کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس افسانے کا مقصد کوئی منطقی ثبوت فراہم کرنا نہیں ہے۔ دلائل کا کام ختم ہو چکا، اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس علم کی روشنی میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ ایک کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے کہ جن روحوں نے فلسفے کے ذریعے خود کو پاک کر لیا ہے، وہ موت کے بعد خوبصورت اور الہی ٹھکانوں میں جاتی ہیں، اور جو روحیں جسمانی خواہشات میں لتھڑی رہتی ہیں وہ سزا پاتی ہیں اور بھاری ہو کر زمین کے گرد بھٹکتی رہتی ہیں۔ تو یہ دراصل اخلاقی زندگی گزارنے کی ایک ترغیب ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ آخری انتہائی متاثر کن منظر آتا ہے، سقراط کا مکمل سکون، اس کا خود غسل کرنا تاکہ عورتوں کو لاش دھونے کی زحمت نہ ہو، اپنے گھر والوں کو الوداع کہنا، اور پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بلکہ خوشی سے زہر کا پیالہ پی لینا۔ اس کے آخری الفاظ بہت پراسرار ہیں۔ وہ اپنے دوست کریٹوس سے کہتا ہے، کریٹو، ہمیں اسکلیپیوس کو ایک مرغ کی قربانی دینی ہے، اسے ادا کرنا بھول نہ جانا۔ اگر یہ گہرے خیالات کہیں دل میں اتر رہے ہیں تو اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسی مزید گہری گفتگو ایک ساتھ کر سکیں۔ ان الفاظ کی کئی تشریحات کی گئی ہیں، لیکن سب سے عام اور گہری تشریح یہ ہے کہ اسکلیپیوس یونانیوں میں علاج اور شفا کا دیوتا تھا۔ اچھا۔ لوگ بیماری سے صحت یاب ہونے پر اس کے لیے قربانی دیتے تھے۔ سقراط کے لیے زندگی خود ایک بیماری تھی، جسم میں قید ہونے کی بیماری، اور موت اس بیماری سے شفا تھی۔
تو یہ آخری الفاظ دراصل اس کے پورے فلسفے کا ایک علامتی اقرار تھے کہ اب وہ حقیقی آزادی اور شفا پا رہا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایتھنز کے ایک قید خانے سے بات شروع کی جہاں سقراط اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر روح کی لافانیت پر اس کے گہے تہ در تہ دلائل تک کا سفر طے کیا جن کی بنیاد اس کے اشکال کے نظریے پر تھی۔ ہم نے اس کے دوستوں کے طاقتور اعتراضات اور سقراط کے ان سے بھی زیادہ طاقتور جوابات کو بھی دیکھا۔ بالکل، اور یہ مکالمہ سننے والوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہ صرف موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنے کی ایک فکری مشق نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ جینے کا ایک طریقہ پیش کرتا ہے، ایک ایسی زندگی گزارنے کا فلسفہ جہاں علم، حکمت اور روح کی پاکیزگی کو جسمانی خواہشات اور مادی چیزوں پر فوقیت دی جائے۔